अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए क्राइम, सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है दस्ते कुदरत। तो आइए शुरू करते हैं। नवाब खलील अहमद खान किसी बहुत बड़ी जागीर के मालिक तो नहीं थे, फिर भी कुछ ज़मीन, कुछ बागात के अलावा 8-10 मकानात और चंद बड़ी कंपनियों के हिस्से से होने वाली आमदनी इतनी ज़रूर थी कि वो और इनके बाद आने वाली कई नस्लें घर बैठकर भी ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार सकें। हिंदुस्तान में अलबत्ता ये जागीर कई गांव पर मुहित थी, लेकिन अपने वालिद के इंतकाल के बाद अगर जागीर तकसीम होती, जो कि कानूनन नाकाबिले तकसीम थी, तो उनके हिस्से में कमोबेश उतना ही आता जितना इन्हें पाकिस्तान आकर अपने क्लेम में मिल गया था। लेकिन दौलत के एतबार से खुशनसीब होने के बावजूद नवाब साहब कई दूसरे मामलात में अपने आप को बदकिस्मत कहा करते थे, और ये तकरीबन दुरुस्त भी था। न जाने कब से ऐसा हो रहा था कि इस जागीर के वारिस लड़कियों की पैदाइश से महरूम रहते थे। रिश्ते के दूसरे अजीज़ों अकारिब के यहाँ बेटियाँ पैदा होती थीं, मगर इनका तनासुब भी अपने भाइयों के मुकाबले में कम रहता था। कायमी पाकिस्तान के वक्त नवाब साहब पंजाब में अपनी चचाजाद बहन के घर गए हुए थे कि अचानक फसादात की आग भड़क उठी। वापसी का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इन्हें मजबूरन एक काफिले में शामिल होकर पाकिस्तान का रुख करना पड़ा। इनके साथ इनकी बीवी और एक बेटे के अलावा बहन बहनोई और एक भांजी भी थी। रास्ते में काफिले पर हमला हुआ, बीवी और बहनोई इसमें काम आ गए। वो बेटे, बहन और भांजी के साथ बड़ी मुश्किल से लाहौर पहुंच सके। इस वक्त इनके बेटे जमील की उम्र 10 साल और भांजी सारा की उम्र 6 बरस की थी। एक बरस तक ठोकरें खाने के बाद जब बिलाखिर इनका क्लेम मंजूर हो गया, तब उन्होंने कदरे इत्मीनान की सांस ली। अगरचे खुशहाली के दौर का आगाज हो चुका था, मगर नवाब साहब न जाने क्यों अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस रहते थे। हालांकि इनकी सेहत बहुत अच्छी थी और आम हालात में इनकी 70-80 साल तक जिंदा रहने की पेशगोई बासानी की जा सकती थी। मौत का खौफ इस कदर ज़्यादा था कि नवाब साहब ने अपनी वसीयत भी तहरीर कर दी थी। अपनी अचानक मौत की सूरत में उन्होंने पूरी जायदाद को एक ट्रस्ट की शक्ल दे दी थी, जिसके मुताबिक जमील को 25 साल की उम्र तक पहुंचने तक जायदाद से सिर्फ एक माकूल वजीफा ही मिल सकता था। इसकी 25वीं सालगिरह पर इस ट्रस्ट को खुद ब खुद टूट जाना था। इसके बाद जमील पूरी जायदाद का वारिस हो सकता था, बशर्ते कि वो सारा से शादी कर ले। किसी भी तरह ये शादी न होने की सूरत में जायदाद को जमील और सारा के दरमियान बराबर बराबर तकसीम हो जाना था। शायद कुदरत ने नवाब साहब के अंदर आने वाले हादसे के सिलसिले में कोई अलहामी कैफियत पैदा कर दी थी कि अभी इस वसीयत को लिखे गए 3 माह भी नहीं हुए थे कि एक दिन, जबकि नवाब साहब अपनी बहन के साथ देहात से वापस आ रहे थे, कुछ नामालूम नकाबपोश अफराद ने, जो खुदा जाने डाकू थे या कुछ और, इनकी कार पर गोलियों की बौछार कर दी। नवाब साहब खुद कार चला रहे थे, इन्हें गोली लगी तो कार बेकाबू होकर एक छोटी पहाड़ी से टकरा गई और इसमें आग लग गई। नवाब साहब, इनकी बहन और कार सब कुछ जलकर राख हो गया। इस वक्त जमील की उम्र 15 बरस और सारा की 11 साल थी, और दोनों अपने शानदार बंगले और निस्फ दर्जन मुलाजमीन के साथ बिल्कुल तन्हा रह गए थे। जमील और सारा दोनों की तालीम और तरबियत वक्त के ट्रस्टियों ने बड़े अच्छे अंदाज से की। जमील ने बीकॉम के बाद अमेरिका जाकर MBA की सनद हासिल की और सारा ने नफ्सियात में MA कर लिया। वसीयत के मुताबिक जब जमील 25 साल का हुआ तो ट्रस्टियों ने पूरी जायदाद का नस्म व नस्क इसके हवाले कर दिया और उसने ये जिम्मेदारी बड़ी खुश असलूबी से संभाल ली। वो एक ज़हीन और समझदार नौजवान था, मगर गालिबन जागीरदाराना मिजाज रखने की वजह से वो गुस्सीला, जज्बाती और कदरे रंगीन मिजाज भी वाक़ हुआ था। इसे दौलत की हविस भी थी और बड़े खुले हाथ से खर्च भी करता था। अपनी खुशनसीबी का बड़ा कायल था और इसीलिए दौलत कमाने के लिए इसने स्टॉक मार्केट का इंतखाब किया था
اور عجیب اتفاق تھا کہ اس بازار میں اس نے کبھی نقصان کا سودا نہیں کیا۔ رنگین مزاجی کی تسکین کے لیے اس نے فلمی دنیا کا رخ کیا، جہاں دوسرے درجے کی ایک ابھرتی ہوئی خوبصورت اداکارہ نرگس سے اس کی دوستی بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور سرگوشیاں کرنے والے حلقوں میں یہ پیشگوئی کر دی گئی تھی کہ وہ سال کے ختم ہونے سے پہلے شادی کر لیں گے۔ شاید اسی لیے نرگس کوئی نیا معاہدہ نہیں کر رہی تھی اور موجودہ فلموں کو ہی جلد از جلد مکمل کرانے کے لیے کوشاں تھی۔ جمیل اور سارہ کا تعلق بھی عجیب تھا۔ دونوں بچپن سے ساتھ ساتھ پلے بڑھے تھے، یہ بھی جانتے تھے کہ وصیت کا پاس کیا گیا تو ایک دن دونوں کی شادی لازمی ہے۔ اس کے باوجود دونوں کی سوچ میں بہت فرق تھا، اور اسی باعث مزاج اور طبیعت میں بھی۔ جمیل سارہ کو صرف ایک بہن اور بے تکلف دوست کا درجہ دیتا تھا، جبکہ سارہ جمیل کی افتاد مزاج کے باوجود اپنے مستقبل کا کوئی خواب اس کی شخصیت سے خالی نہیں دیکھتی تھی۔ اس رات جمیل نرگس کے گھر جانے لگا تو اس نے یوں ہی سرسری لہجے میں کہا، صبح ناشتے کی میز پر میرا انتظار مت کرنا، میں رات کو واپس نہیں آؤں گا۔ غالباً نرگس کے گھر جا رہے ہو؟ سارہ نے پوچھا۔ غالباً نہیں، یقیناً جا رہا ہوں، جمیل مسکرایا۔ تم اپنی مصروفیات کو کتنا ہی ذاتی معاملہ خیال کرو، سارہ بولی، لیکن اس دنیا میں تمہاری واحد عزیز اور بہی خواہ ہونے کے ناطے میں تمہیں مشورہ دینے کا حق رکھتی ہوں۔ نرگس سے تمہارا تعلق جس نوعیت کا بھی ہو، لیکن مجھے تمہاری راتوں کو اس کے گھر رہنا مناسب نہیں لگتا، اور میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خاص طور سے اس صورت میں جبکہ ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم نرگس سے شادی کرو گی؟ سارہ کو اس بات سے قدرتی طور پر دکھ ہوا تھا۔ ہاں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میری بات رہنے دو، یہ سوچو کہ کیا کسی فلم ایکٹریس سے شادی کرنا ٹھیک ہوگا؟ وہ سب میں سوچ چکا ہوں۔ جیسے تمہاری مرضی، سارہ نے افسردگی سے کہا، لیکن اس کے باوجود شادی سے پہلے یوں راتوں کو… میں ان پرانی باتوں کو نہیں مانتا، اور تم بھی میرے حق میں ناصح مشفق بننے کی کوشش مت کرو، اس سے ہماری پرخلوص دوستی متاثر ہو سکتی ہے۔ جمیل کے لہجے میں کوئی ترشی نہیں تھی، پھر بھی زیادہ خط ادب کا تاثر موجود تھا۔ سارہ کے پاس مزید کچھ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ ایک گہری سانس بھر کے خاموش ہو گئی۔ شاید تمہیں برا لگا ہے، جمیل نے اس کی پشت تھپ تھپائی، مگر میں یک طرفہ سوچنے والوں میں سے نہیں ہوں، جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں دوسرے کو بھی اس کا حقدار سمجھتا ہوں۔ اطمینان رکھو، اگر زندگی میں تم نے کبھی کوئی ایسا فیصلہ کیا تو میں کھلے دل سے اس کی تائید کروں گا۔ یہ گویا زخموں پر نمک چھڑکنا تھا، لیکن سارہ نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا اور جمیل چلا گیا۔ جمیل نرگس کے گھر پہنچا تو ڈرائنگ روم میں ادھیڑ عمر فلم ڈائریکٹر لطیف چودھری سگار کا دھواں اڑا رہا تھا اور نرگس کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ جمیل لطیف کو پسند نہیں کرتا تھا، اسی طرح لطیف کو بھی نرگس پر جمیل کی اجارہ داری بہت ناگوار گزرتی تھی۔ پھر بھی دنیا دکھاوے کے لیے دونوں ایک دوسرے سے مسکرا کر ملتے تھے، لیکن اس وقت رات کے 9 بجے جمیل کو لطیف کی موجودگی بہت ناگوار گزری۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ نرگس کو لینے آیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ نرگس رات کو کہیں نہیں جاتی۔ مگر آج جائے گی، نائٹ شوٹنگ ہے، لطیف نے جواب دیا۔ جمیل نے لطیف سے الجھنا بیکار سمجھا اور کوئی جواب دیے بغیر اندر چلا گیا۔ وہاں نرگس سنگار میز کے سامنے لپسٹک لگا رہی تھی۔ جمیل کو دیکھ کر کچھ چونکی۔ ہیلو ڈارلنگ، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ کہاں جا رہی ہو؟ چودھری صاحب نائٹ شوٹنگ کرا رہے ہیں نا؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کبھی رات کی شوٹنگ میں نہیں جاؤ گی۔ وہ وعدہ اپنی جگہ برقرار ہے، نرگس نے سنگار میز سے اٹھتے ہوئے جواب دیا، لیکن آج مجبوری یہ ہے کہ جس سیٹ پر شوٹنگ ہو رہی ہے وہ کل توڑ دیا جائے گا۔ اس فلور پر دوسری کمپنی کا سیٹ لگے گا۔ چودھری صاحب کو اس سیٹ کی تمام شوٹنگ آج رات ہی مکمل کرنا ہے۔ یہ تمہاری نہیں، چودھری صاحب کی مجبوری ہے۔ مگر تعاون تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ جی نہیں، رات کی شوٹنگ کے سلسلے میں کسی سے کسی تعاون کی گنجائش نہیں سمجھتا۔ تم نہیں جاؤ گی، جمیل نے غصے سے کہا۔ اوکے، بگڑو نہیں، میں چودھری صاحب سے بات کرتی ہوں۔ ممکن ہے
وہ یہ سیٹ دوبارہ لگوانے پر آمادہ ہو جائیں۔ مگر چودھری صاحب اپنے نقصان کی تفصیل سنانے لگے۔ صرف یہ سیٹ ہی نہیں لگوانا پڑے گا، تمام اداکاروں سے نئی ڈیٹس بھی لینا ہوں گی، جو انتہائی مشکل ہوگا۔ نتیجے میں فلم شیڈول کے مطابق ختم نہ ہو سکے گی اور زبردست اخراجات برداشت کرنا ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جمیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ جب یہ بات پہلے واضح کر دی گئی تھی کہ رات کی شوٹنگ کے لیے نہیں کہا جائے گا، تو اب حالات کچھ بھی ہوں، چودھری صاحب مجبور نہیں کر سکتے۔ گرما گرمی میں بات بڑھتی جا رہی تھی۔ نرگس نے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ آپ کا 2-3 گھنٹے کا کام ہے نا چودھری صاحب؟ تو پھر؟ اور دوسرا سیٹ کل سے پہر سے پہلے بننا شروع نہیں ہوگا۔ آپ کل صبح 8 بجے شوٹنگ شروع کریں اور 11 بجے ختم کر دیں۔ چند گھنٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ممکن ہے نہ پڑے۔ چودھری صاحب بے حد غصے میں تھے۔ مگر میں جمیل صاحب کا یہ رویہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے انہوں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ اور کیا آپ نے ایک کانٹیکٹ سے نرگس کو خرید لیا ہے؟ جمیل بھی تپنے والا نہیں تھا۔ براہ کرم تشریف لے جائیں اور آئندہ آنے کی زحمت نہ کریں، ورنہ دھکے دے کر باہر نکال دیا جائے گا۔ آپ نکالیں گے؟ ہاں، میں نکالوں گا۔ اچھا تو پھر اب دیکھیے گا کہ کون کس کو نکالتا ہے۔ شٹ اپ یو ایڈیٹ، یو شٹ اپ، گیٹ آؤٹ۔ جمیل انتہائی غصے میں آگے بڑھا اور چودھری صاحب کو بڑے زور سے دھکا دیا۔ لطیف چودھری دھکا کھا کر فرش پر گرے۔ ان کا سر بڑے زور سے سینٹر ٹیبل کے ساتھ ٹکرایا اور وہ ایک دم بے حس و حرکت ہو گئے۔ نرگس گھبرا کر آگے بڑھی اور جھک کر دیکھنے لگی۔ جمیل ذرا دیکھو تو صحیح، وہ گھبرا کر بولی۔ چودھری صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں ہوا ہے، چوکیدار کو بلاؤ اور اسے اٹھوا کر باہر پھینکوا دو۔ چودھری صاحب سانس نہیں لے رہے ہیں۔ کیا؟ جمیل چونکا۔ جلدی سے اس نے قریب بیٹھتے ہوئے چودھری صاحب کی نبض دیکھی اور پھر دھڑکن سننے کی کوشش کی، مگر وہاں تو سب کچھ خاموش تھا، بند گھڑی کی طرح۔ یہ تو مر گیا۔ جمیل خوفزدہ سا جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر کیسے؟ مجھے کیا معلوم، شاید گرنے سے دماغ پر کوئی اندرونی چوٹ آئی ہو۔ جمیل بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ میں تو مفت میں مارا جاؤں گا۔ تم گھر جاؤ۔ نرگس پریشان ہونے کے باوجود نروس نہیں تھی۔ میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ مگر کیسے؟ پولیس کو تو اطلاع دینا ہی ہوگی۔ ہاں، وہ تو دینا ہوگی، مگر میں کہوں گی کہ چودھری صاحب شوٹنگ کے لیے مجھے لینے آئے تھے، کرسی سے ٹھوکر کھا کر گرے اور پھر مجھے نہیں معلوم کہ کیسے مر گئے۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوگا؟ گھر میں ملازموں نے میرے اور چودھری کے لڑنے کی آوازیں ضرور سن لی ہوں گی۔ اچھا تم تو جاؤ، یا پھر گرفتار ہونا چاہتے ہو؟ نرگس نے تیزی سے کہا۔ میں نے کہا نا کہ میں بات بنانے کی کوشش کروں گی، نہ بنی تو تم آزاد تو ہوگے۔ جمیل تو خود بھاگنے کے لیے پرتول رہا تھا۔ تھوڑا سا اعتراض تو اس نے اس لیے کیا تھا کہ نرگس یہ نہ کہے کہ اسے اس مصیبت میں چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اب جو نرگس نے اصرار کیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اچھی بات ہے، اس نے کہا، میں جا رہا ہوں، ضرورت ہو تو مجھے گھر پر فون کر دینا۔ وہ اپنی کار میں آیا تھا۔ واپس جاتے ہوئے راستے میں اس نے اس مصیبت سے بچنے کا کوئی حل سوچنے کی کوشش کی، مگر گھبرائے ہوئے ذہن میں بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ گرفتار ہونا نہیں چاہتا تھا۔ نرگس نے سب کچھ سنبھالنے کی بات کی تھی، لیکن ملازموں سے اس کے اور چودھری صاحب کے جھگڑے کی بات سن کر پولیس سیدھی اسے گرفتار کرنے آ پہنچے گی، اس کا اسے پورا یقین تھا۔ چنانچہ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ سرے دست لاہور سے کہیں اور چلا جائے، مثلاً مری، اور پھر وہاں چھپ کر حالات کے سازگار ہونے کا انتظار کرے۔ جمیل رات نرگس کے گھر گزارنے کے لیے کہہ کر گیا تھا، اس لیے صرف گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد ہی اسے واپس آتے دیکھا تو سارا کو قدرتی طور پر حیرت ہوئی۔ پھر اسے گھبرایا ہوا اور پریشان دیکھا تو خود بھی گھبرا گئی۔ کیا بات ہے، اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ اس نے پوچھا۔ بڑا غضب ہو گیا سارا، جمیل نے جواب دیا، میرے ہاتھوں سے ایک قتل ہو گیا ہے۔ کیا؟ سارا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، نرگس کے گھر میرا لطیف چودھری فلم ڈائریکٹر سے جھگڑا ہو گیا،
وہ نرگس کو رات کی شوٹنگ کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ جھگڑے کے دوران میں نے غصے میں بڑے زور سے اسے دھکا دیا، وہ گرا، اس کا سر میز سے ٹکرایا اور وہ مر گیا۔ یہ تو بہت برا ہوا، سارا نے بڑی پریشانی سے کہا۔ پھر اب تم کیا کرو گے؟ میں گرفتار ہونا نہیں چاہتا، اس لیے مری جا رہا ہوں، جمیل نے جواب دیا۔ مگر تم سے پولیس یا کوئی اور پوچھے تو اسے یہی بتانا کہ میں کراچی گیا ہوں۔ میں تم سے رابطہ قائم رکھوں گا اور تم مجھے یہاں کے حالات سے مطلع کرتی رہنا۔ مگر اس طرح کب تک بھاگتے رہو گے؟ جب تک یہ معاملہ دب نہیں جاتا، جمیل نے جواب دیا۔ اور نرگس تمہارے بارے میں پوچھے تو اسے کیا بتاؤں؟ وہی جو دوسروں کو بتاؤ گی۔ مجھے تمہارے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں ہے، جمیل نے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے کہا۔ صرف 15 منٹ بعد وہ ایک اٹیچی کیس میں چند جوڑے، کچھ دوسری ضروری چیزیں اور جیب میں کافی کیش لیے گھر سے رخصت ہو رہی تھی، مری کے پیراڈائز ہوٹل کے کمرہ نمبر 31 میں۔ جمیل کو قیام کیے دوسرا دن تھا۔ پہلے دن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ ناشتہ اور دونوں وقت کا کھانا روم سروس کے ذریعے کمرے ہی میں منگوا لیا۔ ہوٹل کے رجسٹر میں اپنا نام لکھتے ہوئے اس سے ایک غلطی ہو چکی تھی۔ بغیر سوچے سمجھے وہ نواب زادہ جمیل احمد لکھ گیا۔ دستخط کرنے لگا تو اس غلطی کا احساس ہوا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سارا سے فون پر بات کرنے کے بعد اگر لاہور کے حالات کچھ نازک ہوئے تو وہ ہوٹل چھوڑ کر کسی دوسرے ہوٹل میں چلا جائے گا اور وہاں کسی فرضی نام سے قیام کرے گا۔ دوسرے دن وہ ہوٹل سے نکلا، ڈاک خانے سے کار بک کی اور پھر سارا کو فون کیا۔ سارا نے بتایا کہ حالات نازک ہیں، پولیس نے نرگس کو گرفتار کر لیا تھا، مگر پھر اس کے ایک پروڈیوسر نے ضمانت پر رہا کرا لیا۔ پولیس جمیل کی تلاش میں 2 مرتبہ بنگلے پر آ چکی تھی، لیکن سارا نے جواب میں یہی بتایا کہ جمیل اپنے کسی کام سے کراچی گیا ہوا ہے۔ کس کام سے گیا ہے اور کب واپس آئے گا وہ نہیں جانتی۔ جمیل اپنے کاروباری معاملات پر اسے کوئی بات نہیں کرتا، پہلے بھی وہ اسی طرح جاتا رہا ہے، نیز کراچی میں وہ کہاں ٹھہرے گا اس بارے میں بھی اسے کوئی علم نہیں ہے۔ پولیس نے سارا سے زیادہ جرح نہیں کی اور وہ دونوں مرتبہ اس کا جواب سن کر واپس چلی گئی، مگر اسے ہدایت کی گئی تھی کہ اگر جمیل اس سے رابطہ قائم کرے یا خط لکھے تو یہ بات پولیس کے نوٹس میں لانا بے حد ضروری ہے۔ سارا نے نرگس کے متعلق بھی بتایا کہ وہ اسے دن میں کئی مرتبہ فون کرتی ہے۔ اس نے نرگس کو بھی وہی جواب دیا جو پولیس کو بتایا، مگر اسے شک ہے کہ سارا جمیل کا پتہ جانتی ہے۔ جمیل نے سارا کو اپنے ہوٹل کا پتہ بتایا کہ کوئی بھی اہم بات ہو تو ٹیلی گرام کر دے یا خط لکھ دے۔ نرگس کے بارے میں ایک بار پھر تاکید کی کہ چاہے وہ کتنا بھی پوچھے مگر اسے جمیل کا پتہ نہ بتائے۔ اس کی محبت اور خلوص میں تو کوئی شبہ نہیں، مگر وہ بے وقوف سی لڑکی ہے، اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتی اور کوئی بھی اسے بہلا پھسلا کر ہر بات معلوم کر سکتا ہے۔ سارا نے بھی جمیل سے کہا کہ وہ اپنی خیریت سے آگاہ کرتا رہے۔ جمیل ڈاک خانے سے واپس آ کر اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ اس نے کمرہ نمبر 35 سے ایک باریش نوجوان کو نکلتے دیکھا اور حیران رہ گیا، اس خیال سے کہ شاید اسے یوں ہی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے اس داڑھی والے کے پیچھے چل دیا۔ لفٹ میں ایک بار پھر اس کا چہرہ ذرا قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور جمیل کو یقین ہو گیا کہ اس کا خیال غلط نہیں تھا۔ اس شخص کی صورت بڑی حد تک خود اس سے مشابہت رکھتی تھی، قد و قامت اور ڈیل ڈول بھی تقریباً اسی کی طرح تھا۔ اگر اس کی داڑھی صاف کرا دی جائے تو لوگ یقیناً اسے جمیل کا چھوٹا یا بڑا بھائی خیال کریں گے، اور یہ اس صورت میں کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں، ورنہ ایک دوسرے کی عدم موجودگی میں اس پر جمیل کا اور جمیل پر اس کا دھوکہ بآسانی کھایا جا سکتا ہے۔ جمیل نے اسے کاؤنٹر کے سامنے سے گزر کر ڈائننگ ہال میں جاتے دیکھا، شاید وہ کھانا کھانے جا رہا تھا۔ جمیل کا تجسس اسے کاؤنٹر کلرک کے پاس لے گیا۔ یہ کون صاحب ہیں؟ اس نے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔
یہ پروفیسر شکیل احمد ہیں، کلرک نے بتایا، معاشیات کے ماہر، اور یہاں مری میں معاشیات کے موضوع پر ایک کانفرنس میں شرکت کرنے راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں۔ جمیل کلرک کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت جن حالات میں وہ گھرا ہوا ہے، ان میں اس پروفیسر کا یوں ملنا تقدیر کا ایک انعام ہی کہا جا سکتا ہے۔ اسے ہمیشہ اپنی قسمت پر ناز رہا تھا، تو اس موقع پر بھی اس کی خوش نصیبی تمام مشکلات کا ایک بہترین حل لے کر آئی ہے۔ اسے اس موقع سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے سے قطعاً گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک قتل بہرحال اس کے نام لکھا جا چکا ہے۔ وہ براہ راست اور فوری شناخت سے بچنے کے لیے دھوپ کا چشمہ لگا کر ڈاکخانے گیا تھا۔ اس نے چشمہ جیب سے نکال کر دوبارہ لگا لیا اور ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ پروفیسر شکیل ویٹر کو کھانے کا آرڈر دے رہے تھے۔ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا تو جمیل آگے بڑھا۔ پروفیسر شکیل احمد صاحب، اس نے کہا۔ جی فرمائیے۔ میرا نام جمیل ہے، میں جرنلسٹ ہوں اور کانفرنس کے نمایاں شرکاء کی زندگی کے بارے میں ایک فیچر لکھ رہا ہوں۔ کیا آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے سکیں گے؟ ضرور۔ آج اور کل تو میں بہت مصروف ہوں، مگر پرسوں سے پہر آپ 3-4 بجے کے درمیان کسی بھی وقت آ جائیں، میں اپنے کمرے میں ملوں گا۔ آپ کو میرا کمرہ نمبر معلوم ہے؟ اتفاق سے میں بھی اسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں اور اسی فلور پر ہوں جس پر آپ کا کمرہ ہے۔ میں وقت پر حاضر ہو جاؤں گا۔ اور 2 دن بعد جمیل ٹھیک 3:15 بجے پہنچ گیا۔ پروفیسر صاحب اسے کمرے میں لے گئے اور جمیل نے کرسی پر بیٹھتے ہی سوالات شروع کر دیے۔ پروفیسر صاحب، معاشیات میں کتنے ہی ماہر اور تجربہ کار کیوں نہ ہوں، مگر دنیاوی معاملات کے اعتبار سے بہت ہی سادہ لوگ اور اناڑی ثابت ہوئے۔ جمیل انٹرویو کی آڑ میں ایسے ذاتی اور نجی نوعیت کے سوالات کر رہا تھا کہ ان پر برا مانا جا سکتا تھا، مگر پروفیسر صاحب بڑی خوش دلی سے جواب دے رہے تھے۔ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ نام نہاد صحافی معاشیات کے حوالے سے ان کا انٹرویو لے رہا ہے یا ان کی سوانح حیات مرتب کر رہا ہے۔ چنانچہ جمیل پوچھتا گیا اور وہ بتاتے گئے کہ ان کا آبائی وطن لکھنؤ ہے، جہاں اب بھی ان کے بہت سے عزیز و اقارب رہتے ہیں، مگر ایک مدت سے خط و کتابت بند ہے، اس لیے نہ وہ ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور نہ وہ لوگ پروفیسر صاحب کے حالات سے واقف ہوں گے۔ پروفیسر صاحب کے والد، جو خود بھی ایک ٹیچر تھے، سن 1950 میں اہل و عیال پاکستان آ گئے تھے۔ بعد میں ان کے 2 چچا اور پھوپھی بھی آ گئے۔ یہ سب لوگ کراچی میں آباد ہوئے۔ پروفیسر صاحب کے اپنے 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ دونوں بھائی ان سے بڑے اور دونوں بہنیں چھوٹی ہیں۔ سب سے بڑے بھائی ایک کمپنی میں مینیجر ہیں اور ان سے چھوٹے انگریزی دواؤں کے ہول سیل ڈیلر ہیں۔ دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی ہے۔ ایک کے شوہر آرمی میں میجر ہیں اور دوسرے کے ڈاکٹر، مگر ان سب نے پروفیسر صاحب کا سوشل بائیکاٹ کر رکھا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ پروفیسر صاحب نے اپنے پورے خاندان کی مرضی کے خلاف ایک گانے والی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ ان کی بیوی، جس کا نام سرینا ہے، اپنی ماں کے ساتھ پروفیسر صاحب کے پڑوس میں رہتی تھی۔ پروفیسر صاحب زمانہ طالب علمی سے اسے پسند کرتے تھے۔ اس کے گھر آنا جانا تھا۔ سرینا کی ماں دلشاد بیگم اس زمانے میں کچھ بھی رہی ہوں، مگر سرینا کے والد سے شادی کے بعد انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ بدقسمتی سے سرینا کے والد فیاض علی صاحب، جو کہ ایک ڈاکٹر تھے، زیادہ عرصے اپنی بیوی اور اکلوتی بیٹی کا ساتھ نہیں دے سکے اور سرینا کی پیدائش کے 6-7 سال بعد ہی انتقال کر گئے۔ بیٹی کی پرورش کے لیے وقت نے دلشاد بیگم کو ایک بار پھر گھر سے باہر قدم نکالنے پر مجبور کر دیا، مگر وہ صرف پرائیویٹ محفلوں اور ریڈیو پر ہی اپنے فن کا مظاہرہ کرتی رہیں۔ پروفیسر صاحب نے سرینا سے شادی کا وعدہ کیا تھا، مگر اس وقت جب وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ سرینا اور اس کی والدہ نے بڑے صبر سے اس وعدے کے ایفا ہونے کا انتظار کیا۔ حالانکہ سرینا کے لیے اچھے پیام بھی آتے رہے، مگر اس نے شادی نہیں کی، یہاں تک کہ پروفیسر صاحب نے ایم اے کرنے کے بعد معاشیات میں پی ایچ ڈی کی سند حاصل کر لی۔ ملازمت انہوں نے ایم اے کرنے کے ساتھ ہی شروع کر دی تھی، اور چونکہ ان کے والد کے معاشی حالات بہت اچھے تھے، دونوں بڑے بھائی بھی کما رہے تھے،
اس لیے گھر میں ان کی آمدنی کی کبھی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی گئی اور پروفیسر صاحب اسے مستقبل کی تعمیر کے لیے جمع کرتے رہے۔ 3 سال بعد جبکہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، یہ بچت اس قدر زیادہ ہو چکی تھی کہ شادی کرتے ہی انہوں نے اپنا مکان خرید لیا۔ ان کے تمام خاندان والے اس شادی کے خلاف تھے اور صاف الفاظ میں الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ اگر انہوں نے ایک گانے والی کی بیٹی سے شادی کی تو آئندہ اس خاندان سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ مگر پروفیسر صاحب وعدہ کر چکے تھے، اس لیے سب کی مرضی کے خلاف زرینہ سے شادی کر لی۔ اس شادی میں ان کے سب سے عزیز دوست ماجد نے بڑا ساتھ دیا، یہاں تک کہ جب انہوں نے شادی کے بعد کراچی سے نقل سکونت کر کے راولپنڈی میں آباد ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ بھی محض دوستی نبھانے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے ساتھ پنڈی آ گیا۔ اب انہیں دنیا میں زرینہ کے علاوہ صرف اپنے دوست ماجد پر بھروسہ ہے۔ پروفیسر صاحب کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ اس دوران ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر وہ کراچی گئے بھی، مگر کسی نے ان سے سیدھے منہ بات نہیں کی اور وہ دل برداشتہ ہو کر واپس چلے آئے۔ ابھی تک ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، جس کی انہیں اور زرینہ کو بہت خواہش ہے، مگر قدرت کی مرضی میں کون دخل دے سکتا ہے۔ وہ اپنی بیوی زرینہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ خود بھی مشیت الہی کے سازگار ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تمام معلومات جمیل کے اس پلان کے لیے بے حد ضروری تھیں، جو پروفیسر کو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں ابھر آیا تھا۔ اپنے پیشے کی مناسبت سے پروفیسر صاحب کچھ تو خود ہی بولنے کے شائق تھے اور کچھ جمیل اپنی باتوں سے انہیں اکساتا رہا۔ نتیجہ یہ کہ 1.5 گھنٹے کی ملاقات میں جمیل نے وہ سب کچھ اگلوا لیا جس کی اسے ضرورت تھی۔ آپ کا قیام یہاں کب تک ہے پروفیسر صاحب؟ اس نے آخر میں پوچھا۔ آج کانفرنس کا آخری اجلاس ہے، پروفیسر شکیل نے جواب دیا۔ چاہوں تو کل بھی جا سکتا ہوں، لیکن سوچ رہا ہوں کہ 1-2 دن اور ٹھہر جاؤں، زرینہ کے لیے کچھ شاپنگ کر لوں۔ اچھا نہیں لگے گا کہ مری آ کر اس کے لیے کوئی تحفہ خریدے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ بڑی محبت ہے آپ کو اپنی بیگم سے، جمیل مسکرانے لگا۔ خیر، خدا مبارک کرے، میری تو صرف اتنی خواہش ہے کہ تھوڑا وقت نکالا کرو اور وہ انٹرویوز دیکھ لیں جو میں نے دوسرے ماہرین معاشیات سے لیے ہیں۔ فیچر کی ترتیب کے بارے میں کوئی اچھا مشورہ دیں اور میرے ساتھ ایک گپ شپ کرنے کے ساتھ ساتھ 1 کپ کافی پی لیں۔ بڑی خوشی سے پروفیسر شکیل نے آمادگی کا اظہار کیا۔ آج تو وقت نکالنا مشکل ہے، البتہ کل صبح 10 بجے کے بعد چند گھنٹے بآسانی آپ کو دیے جا سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ جمیل چلنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میرے کمرے کا نمبر 31 ہے، زینے سے اوپر آتے ہی بائیں ہاتھ پر پہلا کمرہ۔ تو پھر میں کل صبح 10 بجے آپ کا انتظار کروں گا۔ دوسرے دن جمیل پوری تیاری کے ساتھ پروفیسر شکیل کا انتظار کر رہا تھا۔ پروفیسر صاحب وقت کی پابندی سے تشریف لے آئے۔ آپ دوسرے پروفیسروں سے کافی مختلف ہیں، جمیل نے اپنے کمرے میں ان کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ کیسے؟ پروفیسر شکیل نے دلچسپی سے پوچھا۔ آپ وقت کے پابند معلوم ہوتے ہیں، جمیل نے جواب دیا۔ پڑھے لکھے جینیس لوگ عام طور پر اپنی گھریلو زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے، بیویوں سے شاکی ہوتے ہیں، جبکہ آپ کے کیس میں معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اس کے علاوہ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ ایسے حضرات سے متعلق چیزیں، خاص طور سے وہ جن کا تعلق ان کی ذات سے ہوتا ہے، عموماً ان کی بے توجہی اور سرد میری کا شکوہ کرتی رہتی ہیں۔ مگر آپ کا لباس، آپ کا کمرہ، آپ کی کتابیں اور آپ کی کار، مجھے ابھی تک صرف انہی چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملا ہے اور میں نے دیکھا کہ آپ ایک ایک چیز کا پورا خیال رکھتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی برادری کے دوسرے افراد کے روزمرہ کے طرز عمل سے مختلف ہے۔ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ جمیل کافی بھی بناتا جا رہا تھا، جس کے جملہ لوازمات پروفیسر صاحب کی آمد سے چند منٹ پہلے ہی اس نے میز پر لا کر رکھے تھے۔ آپ کی قوت مشاہدہ بہت تیز ہے، پروفیسر شکیل نے تعریف کی۔
ورنہ عام طور پر لوگ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ نہیں کرتے۔ ویسے آپ نے سچ کہا، میں اپنی ذات سے منسلک ہر چیز کا بے حد خیال رکھتا ہوں۔ یہ بات میرے مزاج میں شامل ہے، اور اگر میں پروفیسر کے علاوہ کچھ اور ہوتا تب بھی میری یہی کیفیت ہوتی۔ لیجیے، کافی پیجیے، جمیل نے پیالی بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ نے اپنے لیے ہوئے انٹرویوز دکھانے کے لیے کہا تھا؟ پروفیسر صاحب نے ہاتھ بڑھا کر پیالی لے لی۔ دکھانے کے لیے نہیں، سنانے کے لیے، جمیل نے جواب دیا۔ آپ کے انٹرویو کی طرح میں نے تمام انٹرویوز کیسٹ ریکارڈر پر ریکارڈ کیے ہیں۔ آپ کافی پی کر کچھ موڈ بنائیں، میں ٹیپ ریکارڈر اور کیسٹ لاتا ہوں۔ جمیل اس بہانے سے اٹھ کر کمرے کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ پروفیسر صاحب نے کافی ختم کی اور سگریٹ سلگا کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ 5-10 منٹ گزر گئے۔ پروفیسر صاحب کو ذہن پر غنودگی کا غلبہ محسوس ہونے لگا۔ انہوں نے جاگتے رہنے کی پوری کوشش کی، لیکن 10-15 منٹ کے بعد ہی کرسی پر بیٹھے بیٹھے گہری نیند میں ڈوب گئے۔ جمیل پردے کی آڑ سے ان کی کیفیت دیکھ رہا تھا۔ ان کے کرسی پر ڈھلکتے ہی وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا، انہیں ہلا جلا کر دیکھا، پھر اٹھا کر پلنگ پر لٹا دیا۔ شیونگ کا سامان تیار تھا۔ پانی اور صابن لگا کر داڑھی کے بالوں کو نرم کیا اور اس طرح سے پوری داڑھی صاف کر دی۔ چہرہ سیاہ بالوں کے پردے سے باہر نکلا تو اسے اپنا خیال اور بھی درست معلوم ہونے لگا۔ بلا شبہ پروفیسر شکیل کی صورت اس سے بے حد مشابہت رکھتی تھی، یوں جیسے دونوں جڑواں بھائی ہوں۔ داڑھی سے نجات حاصل کر کے جمیل نے پروفیسر صاحب کا لباس اتارا اور انہیں اپنے کپڑے پہنا دیے، جو پروفیسر صاحب کے جسم پر بھی کم و بیش اتنے ہی فٹ تھے جتنے اس کے اپنے بدن پر۔ خود اس نے پروفیسر صاحب کا سوٹ پہنا۔ نرگس سے قریبی تعلق کی بنا پر وہ اس کے ساتھ کئی مرتبہ فلم اسٹوڈیو گیا تھا اور وہاں مختلف لوگوں سے ملا تھا۔ ان میں میک اپ کرنے کے ماہرین بھی تھے۔ جمیل کو خود بھی اس موضوع سے دلچسپی تھی، اس لیے ان کی صحبت میں بیٹھ کر خود بھی اس فن سے خاصا واقف ہو گیا تھا۔ ضروری سامان اس نے فراہم کر لیا تھا۔ چنانچہ لباس بدلنے کے بعد آئینے کے سامنے بیٹھ کر 15-20 منٹ محنت کی اور پھر اٹھا تو اس میں اور سابقہ پروفیسر شکیل میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنے سراپے کا جائزہ لیا، گھڑی دیکھی۔ اس نے پروفیسر شکیل کی کافی میں خواب آور گولیوں کی اتنی تعداد شامل کر دی تھی جو 5-6 گھنٹے میں انہیں اس دنیا سے بآسانی دوسری دنیا میں منتقل کر سکتی تھی، اور اسی مدت میں اسے ہوٹل چھوڑ کر پروفیسر صاحب کی کار میں مری سے نکل جانا تھا۔ اپنے کمرے سے کیش لینے کے علاوہ اس نے باقی چیزیں یوں ہی چھوڑ دیں۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکلا۔ پروفیسر صاحب کے کمرے میں جا کر سب سے پہلے کاؤنٹر کلرک کو فون کیا کہ وہ 1 گھنٹے میں ہوٹل سے جا رہا ہے، اس لیے اس کا بل تیار کر دیا جائے۔ پھر پروفیسر صاحب کی تمام چیزیں سمیٹیں، سوٹ کیس میں رکھیں۔ پروفیسر صاحب کے ساتھ ایک سوٹ کیس اور ایک بریف کیس کے علاوہ کوئی اور سامان نہیں تھا۔ دونوں چیزیں خود اٹھائے جمیل کاؤنٹر پر گیا، بل ادا کیا۔ پروفیسر صاحب کی کار ہوٹل کی پارکنگ شیڈ میں کھڑی تھی۔ سوٹ کیس پچھلی سیٹ پر رکھتے ہوئے اس نے ڈرائیونگ وہیل سنبھالا اور دل میں ایک نئی زندگی کے آغاز پر خود کو مبارکباد دیتے ہوئے مری سے روانہ ہو گیا۔ اپنی وسیع جائیداد کے بارے میں اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ کمرہ نمبر 31 میں اس نے پروفیسر صاحب کے ساتھ کوئی ایسا ثبوت نہیں چھوڑا تھا جو اس کا تعلق لاہور یا اس کی وہاں کی زندگی سے قائم کر سکے۔ اس لیے جمیل کو پوری توقع تھی کہ پولیس کسی در سری میں نہیں پڑے گی اور جمیل نظر آنے والے پروفیسر صاحب کو لاوارث قرار دے کر دفن کر دیا جائے گا۔ ان کی جیب میں جمیل نے 200-300 روپے چھوڑ دیے تھے تاکہ تجہیز و تکفین کے اخراجات ادا کیے جا سکیں۔ اس کا ارادہ تھا کہ راولپنڈی پہنچتے ہی، جس میں 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتے، وہ سارا کو فون کر دے گا اور جتنے حالات بتانا ضروری ہوں گے اتنا بتا دے گا۔ جب تک سارا موجود ہے اسے اپنی جائیداد سے فائدہ اٹھانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ سکتی، خواہ اس کا نام جمیل احمد ہو یا پروفیسر شکیل احمد۔
اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جہاں تک پروفیسر شکیل کی حیثیت سے اس زندگی کا تعلق تھا تو وہ راولپنڈی میں پروفیسر صاحب کے مکان پر پہنچ کر وہاں حالات کا جائزہ لے کر کوئی فیصلہ کر لے گا۔ کسی آدمی کو غائب کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کسی نئی شخصیت کو پیدا کرنا۔ اسے امید تھی کہ پروفیسر صاحب کی شخصیت اس کے لیے کسی بڑی الجھن کا سبب نہیں بنے گی۔ اب رہا لطیف چودھری کا قتل، جس کی سزا سے بچنے کے لیے وہ یہ تمام پاپڑ بیل رہا تھا، تو ممکن ہے کہ 2-4 برسوں میں لوگ ہی نہیں پولیس بھی اس کیس کو بھول جائے، اور ایسا نہ ہو سکا تو وہ نرگس سے شادی کر کے کسی چھوٹے شہر یا قصبے میں آباد ہو جائے گا۔ جائیداد کی آمدنی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ساری زندگی گھر میں بیٹھ کر گزارا کر سکتا ہے۔ جمیل یہی سب کچھ سوچتے ہوئے ایک مناسب رفتار کے ساتھ پنڈی کی جانب رواں دواں تھا۔ ذہن کی مصروفیت نے اعصاب پر کنٹرول کی گرفت کو ڈھیلی کر دی۔ غیر ارادی طور پر ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ پڑ گیا، رفتار کچھ زیادہ ہو گئی۔ ایک موڑ کاٹتے ہوئے اچانک دوسری طرف سے آنے والی بس سامنے آ گئی۔ جمیل نے گھبرا کر بائیں جانب اسٹیئرنگ کاٹا۔ کار حفاظتی جنگلے سے ٹکرائی اور اسے توڑتی ہوئی سینکڑوں فٹ گہرے کھڈ میں جا گری۔ ڈھلان پر لڑھکتی، کلا بازیاں کھاتی، جب وہ تہہ میں پہنچی تو ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ اس میں آگ لگ گئی۔ دن کے 11:30 بجے پوسٹ مین پیراڈائز ہوٹل کی ڈاک لے کر آیا تو اس میں جمیل احمد کمرہ نمبر 31 کے لیے ایک رجسٹری خط بھی تھا۔ کاؤنٹر کلرک نے فون کرنا چاہا کہ جمیل نیچے آ کر اپنی رجسٹری وصول کر لے، مگر فون کی گھنٹی بجتی رہی اور کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ اس پر کلرک نے رجسٹری خط ایک ہوٹل بوائے کے ہاتھ اوپر بھجوا دیا کہ وہ خط دے کر رسید پر دستخط کرا لائے۔ ہوٹل بوائے اوپر گیا، کمرہ نمبر 31 کے دروازے پر 3-4 مرتبہ دستک دی۔ جب کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے ہینڈل گھما کر چیک کیا کہ آیا دروازہ مقفل تو نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ جمیل صاحب کمرے میں نہیں ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں، مگر ہینڈل بآسانی گھوم گیا اور اس کے ساتھ دروازہ بھی کھل گیا۔ ہوٹل بوائے نے جھانک کر دیکھا کہ جمیل ایک کرسی پر ایسی حالت میں گرا ہوا ہے جو کوئی زندہ انسان نیند میں بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر جمیل کو دیکھا، اسے ہلایا جلایا اور پھر بوکھلا کر بھاگا بھاگا اندھا دھند سیڑھیاں طے کرتے ہوئے کاؤنٹر پر آیا۔ جناب، جناب، کسی ڈاکٹر کو یا ایمبولینس کو بلائیں، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ میرا خیال ہے کہ جمیل صاحب یا تو مر چکے ہیں یا پھر عنقریب مرنے والے ہیں۔ اتفاق سے ہوٹل کا مینیجر اپنے آفس میں موجود تھا۔ کلرک نے اسے اطلاع دی۔ مینیجر نے خود کمرے میں جا کر جمیل کی حالت دیکھی اور وہیں کمرے سے ایمبولینس کے لیے فون کر دیا۔ 10 منٹ میں ایک ایمبولینس پیراڈائز ہوٹل پہنچ گئی اور مینیجر نے خود اندر اسٹریچر کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ڈرائیور کو ایک پرائیویٹ اسپتال کا پتہ بتایا۔ یہ اسپتال مینیجر کے ایک دوست ڈاکٹر ارشد کا تھا اور مینیجر نے مناسب یہی سمجھا کہ کسی سرکاری یا بلدیاتی اسپتال کے بجائے ہوٹل کے مریض کو اپنے دوست کے اسپتال لے جائے۔ ڈاکٹر ارشد نے بڑی توجہ سے مریض کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کوئی خواب آور دوا زیادہ مقدار میں کھا لی ہے، ڈاکٹر ارشد نے مینیجر کو بتایا۔ کوئی خطرے کی بات تو نہیں؟ مینیجر صاحب نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس بارے میں تو کہنا ابھی قبل از وقت ہے، آپ باہر جا کر بیٹھیں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ مینیجر صاحب تقریباً نصف گھنٹے تک اسپتال کے برآمدے میں ٹہلتے رہے۔ جب سے وہ اس ہوٹل میں ملازم ہوئے تھے، یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا جو اگر پولیس کیس بن گیا تو ان کے لیے انتہائی پریشان کن ثابت ہو سکتا تھا۔ ہوٹل ہی کے سلسلے میں ایک دو مرتبہ معمولی نوعیت کے معاملات پیش آنے پر ان کا واسطہ پولیس سے پڑ چکا تھا اور انہیں اندازہ تھا کہ پولیس کس کس انداز سے ایک شریف آدمی کو پریشان کر سکتی ہے۔ آخر انہوں نے اپنے دوست کو اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ سے نکلتے دیکھا۔ ڈاکٹر ارشد سیدھے ان کے پاس آئے۔
میں نے معدے اور آنتوں کی صفائی کر دی ہے، ڈاکٹر ارشد نے بتایا، لیکن زہر کافی دیر تک معدے میں رہا ہے اور اس کی خاصی مقدار خون میں سرایت کر گئی ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ کیس سیریس ہے؟ مینیجر صاحب نے جلدی سے پوچھا۔ کیس تو بلا شبہ سیریس ہے، لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مریض کی زندگی کو تو کوئی خطرہ لاحق نہیں، تو خدا کا شکر ہے کہ وہ بچ جائیں گے، لیکن یہ اندیشہ ضرور ہے کہ کہیں ان کی دماغی کیفیت متاثر نہ ہو۔ ویسے یہ ہیں کون؟ ہوٹل کے کمرہ نمبر 31 میں مقیم تھے۔ نام ہے نوابزادہ جمیل احمد، لاہور سے آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں ان کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں جتنا ہوٹل کے رجسٹر میں لکھا ہے۔ خواب آور دوا انہوں نے خود کھائی ہے؟ اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ایک رجسٹری خط وصول کرنے کے سلسلے میں ان کی ضرورت پڑی تو یہ کیفیت معلوم ہوئی۔ ویسے ہوٹل میں ان کے طرز عمل سے ایسا بالکل نہیں لگتا تھا کہ ان کا خودکشی کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ اب آپ ایک کام کریں، ڈاکٹر ارشد نے کہا، ہوٹل واپس جائیں اور دیکھیں کہ گولیاں انہوں نے کس طرح استعمال کی ہیں، آیا پانی سے نکلی ہیں یا کسی چیز مثلاً دودھ یا کافی میں ملا کر پی ہیں۔ کسی خودکشی کرنے والے کو دودھ یا کافی کا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل، میں یہی چیک کرنا چاہتا ہوں کہ زہر انہوں نے کھایا ہے یا انہیں دیا گیا ہے۔ اگر کمرے میں دودھ یا کافی کا کوئی گلاس یا پیالی ہو تو اسے محفوظ کر کے مجھے بھجوا دیں۔ بہت بہتر۔ انہیں ہوش کب تک آ جائے گا؟ جلدی سے جلدی بھی کل سے پہلے ہوش میں آنا ممکن نہیں۔ آپ اطمینان سے ہوٹل واپس جائیں، ان کا کمرہ مکفل کر دیں اور اگر وہاں کوئی ایسی چیز ملتی ہے جیسے میں نے بتائی تو اسے مجھے بھجوا دیں۔ خطرے کی تو کوئی بات نہیں ہے نا؟ مینیجر صاحب نے ایک مرتبہ پھر اطمینان کرنا چاہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں جمیل صاحب، کل تک ہوش میں آ جائیں گے۔ مینیجر صاحب نے ڈاکٹر ارشد کا شکریہ ادا کیا۔ ہوٹل واپس آئے۔ کاؤنٹر کلرک سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ جمیل صاحب نے صبح 10 بجے 2 کافی کا آرڈر دیا تھا۔ اس کے برتن کمرے میں پڑے تھے، مگر صرف ایک پیالی کافی پی گئی تھی۔ وہ برتن روم سروس نے کمرے سے اٹھا لیے تھے اور اب تو غالباً دھل دھلا گئے ہوں گے۔ مینیجر صاحب نے خود کمرے میں جا کر دیکھا، انہیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جیسی ڈاکٹر ارشد نے پوچھی تھی۔ کافی میں آمیزش کی گئی ہو تو اب یہ معلوم کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ نیچے واپس جا کر مینیجر صاحب نے رجسٹری خط کے بارے میں استفسار کیا۔ کلرک نے بتایا کہ پوسٹ مین رجسٹری خط اسے دے گیا ہے۔ مینیجر صاحب نے وہ خط کلرک سے لے کر اپنے پاس رکھ لیا، جمیل کا کمرہ مکفل کرا دیا اور ڈاکٹر ارشد کو فون کر دیا کہ جمیل کے کمرے سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس کے ذریعے خواب آور دوا کھائی یا کھلائی جا سکے۔ دوسرے دن مینیجر صاحب صبح 10 بجے کے قریب جمیل کی خیریت معلوم کرنے ڈاکٹر ارشد کے اسپتال گئے۔ معلوم ہوا کہ اس کی حالت بہت بہتر ہے، ابھی ہوش میں نہیں آیا ہے، مگر امید ہے کہ شام یا اگلے دن صبح تک ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر ارشد نے بتایا کہ انہوں نے جمیل کے معدے سے نکلنے والے مادے کا کیمیائی تجزیہ کرایا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمیل نے ڈائزاپام نامی خواب آور دوا کھائی تھی یا اسے کھلائی گئی تھی، اور یہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوا۔ کوئی تیز زہر اتنی دیر اس کے جسم میں رہتا تو اس کا بچنا مشکل ہو جاتا۔ مینیجر صاحب نے ڈاکٹر ارشد کو رجسٹری خط کے بارے میں بتایا کہ اس پر لاہور کا جوابی پتہ لکھا ہے اور بھیجنے والی کا نام سارہ حمید درج ہے۔ ممکن ہے کہ یہ سارہ جمیل کی کوئی عزیز ہو، تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم اسے جمیل کی بیماری کی اطلاع دیں؟ ڈاکٹر ارشد نے اصولی طور پر اس خیال سے اتفاق کیا، مگر کہا کہ ضروری نہیں کہ سارہ کوئی عزیز ہی ہو۔ اس کی حیثیت متعین کرنے کے لیے خط کے مضمون سے واقف ہونا ضروری ہے، اور ویسے بھی ان حالات میں ہوٹل کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمیل کے رشتہ داروں کو اس کی خرابی طبیعت کی اطلاع دیں، اور رشتہ داروں کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے بھی اس خط کا کھولا جانا ضروری ہے کہ اس قسم کی معلومات حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ موجود نہیں ہے۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد وہ رجسٹری خط کھول لیا گیا۔ وہ خط
سارا نے جمیل کو لکھا تھا اور اسے مبارکباد دیتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اب اس پر کسی قسم کا کوئی الزام عائد نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس نے لطیف چودھری کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا تھا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یہ ہے کہ لطیف چودھری کی موت دل کا شدید دورہ پڑنے سے واقع ہوئی ہے۔ اسے کسی نے قتل نہیں کیا اور نہ ہی سر کی وہ معمولی چوٹ اس کی موت کا سبب بن سکتی تھی جو گرنے سے لگی تھی۔ سارا نے لکھا تھا کہ ایک پولیس انسپکٹر نے خود بنگلے آ کر یہ اطلاع دی اور کہا کہ جمیل صاحب کسی کام سے لاہور باہر گئے ہیں یا لطیف چودھری کی موت سے گھبرا کر انہیں یہ خوشخبری پہنچا دی جائے کہ وہ بے گناہ ہیں۔ پولیس یا قانون انہیں لطیف چودھری کی موت کا ذمہ دار خیال نہیں کرتے۔ آخر میں سارا نے لکھا تھا کہ اب لاہور بدر رہنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، اس لیے جمیل پہلی فرصت میں واپس آ جائے۔ تو یہ بات تھی، ڈاکٹر ارشد نے خط پڑھنے کے بعد کہا۔ جمیل صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے ہاتھوں کسی کا قتل ہو گیا ہے۔ وہ اسی خوف سے لاہور سے بھاگ کر مری آئے اور یہاں خود اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کرنا چاہی۔ چلیے اس خط سے زہر خوانی کا مسئلہ تو حل ہو گیا، مگر ڈاکٹر ارشد میں پھر یہی کہوں گا کہ جمیل مجھے اس ٹائپ کا نوجوان معلوم نہیں ہوتا تھا جو خودکشی کر لیا کرتے ہیں۔ مینیجر صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا، بہرحال اب میں چلتا ہوں، جمیل کو ہوش آ جائے تو مجھے فون کر دینا۔ اور جمیل یا صحیح معنوں میں پروفیسر شکیل کو اسی شام ہوش آ گیا۔ ڈاکٹر ارشد کا خیال تھا کہ چونکہ دوا کی کافی مقدار خون میں سرائیت کر گئی تھی اس لیے دماغ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اس اعتبار سے بھی پروفیسر شکیل خوش قسمت تھے کہ ان کا ذہن متاثر نہیں ہوا تھا، لیکن ظاہر تھا کہ وہ جو کچھ انہیں سمجھا جا رہا تھا وہ نہیں تھے۔ اس لیے ہوش میں آنے کے بعد جب انہوں نے جمیل ہونے سے انکار کیا تو ڈاکٹر ارشد اور مینیجر صاحب نے یہی سمجھا کہ دوا نے بالآخر ذہن کو نقصان پہنچا ہی دیا۔ پھر بھی ڈاکٹر ارشد نے ایک کوشش کی، دیکھیے جمیل صاحب، ممکن ہے کہ آپ اس خیال سے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ فلم ڈائریکٹر لطیف چودھری کا قتل آپ کے ہاتھ سے ہو گیا ہے، تو آپ کو اس سلسلے میں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آدمی کی موت دل کے شدید دورے سے واقع ہوئی تھی، آپ اس کے ذمہ دار نہیں تھے۔ آپ کو ہماری بات کا یقین نہ ہو تو یہ خط دیکھ لیں جو لاہور سے آپ کی بہن سارا نے آپ کو لکھا ہے۔ آخر آپ لوگ کیوں مجھے جمیل ثابت کرنے پر مصر ہیں؟ پروفیسر شکیل نے الجھتے ہوئے کہا، میں کسی سارا یا لطیف چودھری کو نہیں جانتا اور نہ ہی میرا لاہور سے کوئی تعلق ہے۔ میں شکیل ہوں، پروفیسر شکیل، اور ایک کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے پنڈی سے آیا ہوں۔ جمیل جس کا نام آپ لے رہے ہیں غالباً وہ جرنلسٹ ہے جس نے میرا انٹرویو لیا تھا۔ میں اس کے کمرے میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ مجھے نیند آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس ہسپتال میں کیسے آیا اور کیوں آیا، مگر میں جمیل نہیں شکیل ہوں۔ اچھی بات ہے جمیل، میرا مطلب ہے کہ شکیل صاحب، ممکن ہے ہمیں غلط فہمی ہو رہی ہو، ڈاکٹر راشد نے جواب دیا۔ آپ نے غلطی سے خواب آور دوا زیادہ مقدار میں کھا لی تھی، اسی کے علاج کے لیے مینیجر صاحب آپ کو یہاں لائے تھے۔ اب آپ آرام کریں، طبیعت پوری طرح ٹھیک ہو جانے پر آپ ہوٹل واپس جا سکتے ہیں۔ وہ مینیجر صاحب کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر لے گئے۔ ان کے ساتھ بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، انہوں نے سرگوشی میں کہا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ذہنی کیفیت عارضی نوعیت کی ہے، رفتہ رفتہ انہیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ البتہ آپ سارا کو ایک خط لکھ کر تمام آلہ سے آگاہ کر دیں اور انہیں لکھیں کہ وہ مری آ کر جمیل صاحب کو اپنے ساتھ لاہور لے جائیں۔ دوسرے دن پروفیسر شکیل ہوٹل واپس آ گئے، مگر اس سے بہت پہلے اسپتال میں ہی وہ آئینے میں داڑھی کے بغیر اپنا چہرہ دیکھ کر کافی حیران ہوئے تھے اور اسے ڈاکٹر ارشد یا ہوٹل والوں کی شرارت خیال کر رہے تھے۔ اس حیرانی میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب ہوٹل واپس آنے پر انہیں بتایا گیا کہ پروفیسر شکیل اپنا کمرہ خالی کر کے جا چکے ہیں اور اب وہ کمرہ کسی اور کو دے دیا گیا ہے۔ ان کا کمرہ نمبر 31 ہے جہاں ان کا تمام سامان بھی موجود ہے، اور کمرے میں
جب شکیل نے وہ چیزیں دیکھیں، خاص طور سے کپڑے، سوٹ کیس میں رکھے ہوئے کاغذات جن میں شناختی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا، تو اس پر لگی ہوئی تصویر کو دیکھ کر وہ بھی شیشو پن میں پڑ گئے کہ آخر وہ کون ہیں؟ جمیل جیسے کہ لوگ انہیں کہہ رہے ہیں، یا شکیل جیسے کہ وہ خود اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ لیکن وہ شکیل ہیں تو پھر یہ آدمی جمیل کون تھا جس کی صورت ان سے اس درجہ مشابہ ہے؟ ویسے کمرے میں آ کر یہ سب چیزیں دیکھنے کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ انہوں نے اس مسئلے پر بگڑنا اور بحث کرنا چھوڑ دیا۔ پھر اگلے دن شکیل کو ایک جھٹکا اور لگا۔ صبح کے اخبار میں 2 کالمی سرخی کے ساتھ یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ مشہور ماہر معاشیات پروفیسر شکیل احمد مری سے راولپنڈی واپس جاتے ہوئے ایک گہرے کھڈ میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ خبر کی تفصیل میں درج تھا کہ ان کی کار ایک موڑ کاٹتے ہوئے بے قابو ہو کر کھڈ میں جا گری اور اس میں آگ لگ گئی، مگر اسے گرتے اور آگ لگتے دیکھ لیا گیا تھا، اس لیے اس سے پہلے کہ پروفیسر صاحب کی لاش مکمل طور پر جل کر ناقابل شناخت ہو جاتی اسے بچا لیا گیا۔ پروفیسر صاحب کا سوٹ کیس کار سے باہر جا گرا تھا۔ اس میں موجود کاغذات کی وجہ سے فوری شناخت ممکن ہو سکی اور متعلقہ حکام نے پنڈی میں مرحوم کے عزیز و اقارب کو اس حادثے کی اطلاع پہنچا دی ہے۔ مرحوم کی تدفین کل عمل میں آئی۔ نماز جنازہ میں پروفیسر مرحوم کے ساتھیوں اور مداحوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ خبر پڑھنے کے بعد شکیل کے لیے مری میں ٹھہرنا ناممکن ہو گیا۔ گزشتہ 2-3 دنوں میں اسے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا تھا کہ کانفرنس کے اختتام کے بعد وہ گھر واپس نہیں پہنچا ہے اور اس کا مقررہ تاریخ پر نہ لوٹنا سرینا کو پریشان کر رہا ہوگا۔ اب جو اخبار میں اپنی ہی موت کی خبر پڑھی تو یہ سوچ کر بے چین ہو گیا کہ اس کی محبوب وفاشار بی بی نے جب یہ خبر دیکھی ہوگی تو اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ہوٹل سے رخصت ہونے اور پنڈی واپس جانے کا ارادہ کیا تو شکیل کو پہلی مرتبہ اپنی جیبوں کا جائزہ لینے کا خیال آیا۔ پروفیسر شکیل کی حیثیت سے تو اس کے پاس 2-2.5 ہزار روپے تھے، خدا جانے وہ اب بھی موجود ہیں یا نہیں۔ اس نے جلدی تمام چیزیں دیکھیں تو پتہ چلا کہ کل زر نقد 280 روپے سے زیادہ نہیں ہیں۔ ذہن پر زور دیا تو رفتہ رفتہ حالات کی گتھی سلجھنے لگی۔ یقیناً اس کے کمرے سے اس کا تمام ساز و سامان لے کر رخصت ہونے والا وہی شخص تھا جس کی لاش اس کی جلی ہوئی کار میں پائی گئی تھی، اور یہ شخص جمیل کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ لاہور سے اپنی دانست میں ایک آدمی کو قتل کر کے بھاگا تھا۔ اسے ایک مستقل پناہ گاہ کی تلاش تھی۔ مری میں اس نے ایک پروفیسر کو دیکھا جس کی شکل اس نے اتفاق سے اس سے ملتی جلتی تھی، لہذا اس کے لیے اس سے بہتر نجات کی صورت اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہ اس پروفیسر کی داڑھی صاف کر کے خود اس کی شخصیت اختیار کر لے، اور نہ صرف خود ہمیشہ کے لیے قانون کی گرفت سے بچ جائے بلکہ پروفیسر کو قتل کر کے قانون کو بھی یہ اطمینان دلا دے کہ اسے جس مجرم کی تلاش تھی وہ مر چکا ہے۔ یہ تو پروفیسر کی خوش قسمتی تھی کہ جمیل جس جرم سے خوفزدہ ہو کر فرار ہوا تھا وہ حقیقت میں کوئی جرم ہی نہیں تھا، ورنہ آج وہ یعنی کہ شکیل کہاں ہوتا؟ جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے۔ پھر وہ لاکھ چیختا چلاتا رہتا کہ وہ جمیل نہیں ہے، کوئی اس کی بات کا یقین نہ کرتا۔ خیر، یہ معمہ تو حل ہو گیا، لیکن اب وہ 350 روپے سے کس طرح ہوٹل کی واجبات ادا کر کے پنڈی پہنچ سکے گا؟ واقعات اتنے حیرت انگیز تھے کہ اگر وہ مینیجر کو سب کچھ بتا کر سمجھانے کی کوشش کرے تو یقیناً مینیجر اور ڈاکٹر، جو پہلے اس کی ذہنی حالت کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہیں، بلا تعامل اسے پاگل قرار دے دیں گے۔ پھر بھی پنڈی جا کر سرینا کو بلا وجہ کے رنج و غم سے چھٹکارا تو دلانا ہی تھا۔ شکیل نے مینیجر سے بات کی۔ مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے مینیجر صاحب، اس نے کہا۔ میں نواب زادہ جمیل احمد ہوں اور میرا تعلق لاہور کے ایک شریف اور معزز خاندان سے ہے۔ کچھ ایسے ناگفتہ حالات پیش آئے تھے جن کی وجہ سے مجھ کو مری آنا پڑا، اور میں نے پریشانی سے تنگ آ کر خود اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال اب میں مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس میں ہوں
اور گھر واپس جانا چاہتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ خواب آور دوا نے آپ کے دماغ کو کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ ضرور واپس جائیں، میں ابھی ہوٹل کے واجبات کا بل بنوائے دیتا ہوں۔ مشکل تو یہی ہے مینیجر صاحب کہ میرے پاس بل ادا کرنے کے لیے کافی رقم موجود نہیں ہے۔ خدا جانے اپنی پریشانی کی حالت میں نے وہ روپے کہاں ضائع کر دیے، ورنہ میں تو کافی کیش لے کر نکلا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ لاہور جا کر مجھے بل کی رقم کا چیک پوسٹ کر دیں، مینیجر صاحب نے جواب دیا۔ اور یوں بالآخر شکیل مری سے روانہ ہوا۔ سفر کے لیے اس کے پاس کافی رقم تھی اور وہ بغیر کسی دشواری کے پنڈی پہنچ گیا۔ بسوں کے اڈے سے موٹر رکشہ پکڑ کر وہ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے اترا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ زرینہ کو اچانک سامنے پہنچ کر حیران و شتر کر دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے گھنٹی بجا کر یا گھر کی ملازمہ کو آواز دے کر اپنی آمد کا اعلان نہیں کیا، بلکہ چپ چاپ دبے پاؤں مکان کے عقبی دروازے سے گھر میں داخل ہوا۔ اس کا بیڈ روم یہاں سے بہت قریب تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی اسے زرینہ اور ماجد کی آوازیں سنائی دیں، مگر وہ کسی ایسی بیوی یا ایسے دوست کی آوازیں نہیں تھیں جن کی کوئی عزیز ترین ہستی چند روز پہلے دائی اجل کو لبیک کہہ چکی ہو۔ وہ خوشی سے چہکتی زندگی کے جوش و جذبات سے بھرپور صدائیں تھیں، مسرت سے بلند ہوتے ہوئے کہہ کہے تھے۔ حیرت و افسوس کے بڑھتے ہوئے خیالات کے ساتھ شکیل دبے پاؤں آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ بیڈ روم کی کھڑکی تک آ گیا اور لٹکتے ہوئے پردے کی درمیانی جھری سے اندر دیکھا۔ وہ دونوں ہستیاں جن پر شکیل کو خود اپنی ذات جیسا بھروسہ تھا، اس وقت ڈبل بیڈ کے کنارے اس حالت میں بیٹھے تھے جو ایک مخلص دوست یا وفادار بیوی کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ تقدیر ہم پر کتنی مہربان رہی ہے، اس کا اندازہ تو اسی بات سے کر لو۔ ماجد کہہ رہا تھا کہ ہمارے تعلقات برسوں سے اسی طرح چلے آ رہے ہیں، لیکن تمہارے اس احمق پروفیسر کو ذرا سا شبہ بھی نہ ہو سکا۔ کبھی کبھی تو مجھے اس پر ترس آتا تھا، یہ دنیا ایسے خوش اعتماد آدمیوں کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے، زرینہ نے کہا لگاتے ہوئے جواب دیا کہ جب آخر کار ہم نے اسے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا تو اس سے پہلے وہ خود ہی بالکل انجانے طور پر ہمارے راستے سے ہٹ گیا، ورنہ سچ مانو مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ مری سے واپس آنے پر جب میں اسے طلاق کا مطالبہ کروں گی تو وہ آسانی سے مان جائے گا۔ میں تو ڈر رہی تھی کہ اگر ہمیں خلا کے لیے مقدمہ دائر کرنا پڑا تو نہ جانے کیسی کیسی باتیں بنیں گی، اور خدا معلوم کب تک ہمیں امید و بیم کی اذیت سے گزرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا، شکیل ایک بڑے صدمے سے اور ہم بلا وجہ کی شرمندگی سے بچ گئے، لیکن اس محلے میں جہاں تم اس کی بیوی کی حیثیت سے متعارف ہو، ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز نہیں کر سکتے، کہیں اور چلنا پڑے گا، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم یہ مکان فروخت کر دیں۔ شکیل اس سے زیادہ سننے کی تاب نہ لا سکا، اس کے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں، نگاہوں کے سامنے تاریکی چھائی ہوئی تھی، ہاتھ پیر بے قابو محسوس ہو رہے تھے۔ وہ کس طرح مکان سے باہر نکلا یہ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس کا پہلا رد عمل یہ تھا کہ کمرے میں گھس کر ان دونوں کو قتل کر دے، اس دوست کو جس نے اس کی پشت میں چاقو گھونپ دیا اور اس بیوی کو جس نے اس کے دل میں خنجر اتار دیا۔ مگر زیادہ پڑھا لکھا ہونے کا ایک نقصان غالباً یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ دل کے بجائے دماغ سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے بھی سوچا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا، اب گھر کی اس گندگی کو گلیوں بازاروں میں اچھالنے سے کیا حاصل ہوگا؟ دنیا کے لیے تو جسمانی طور پر وہ پہلے ہی مر چکا ہے، روبی بے وفائی کی تلوار سے قتل کر دی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن خود کو سنبھالنے اور سمجھانے کی تمام تر کوششوں کے باوجود صدمہ اتنا گہرا اور غم اتنا شدید تھا کہ شکیل مدہوشی جیسی کیفیت میں نہ جانے کتنی دیر تک سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا، گرد و پیش سے بے خبر، نہ جانے کہاں بھٹکتے بھٹکتے وہ غیر ارادی طور پر اسٹیشن پہنچ گیا۔
سارا مینیجر صاحب کی طلبی پر مری جانے کے لیے لاہور سے روانہ ہو کر راولپنڈی میں ٹرین سے اتر کر اسٹیشن کی عمارت سے باہر آ رہی تھی کہ اس کی نظر شکیل پر پڑی اور اس نے وہیں سے آواز دی، جمیل صاحب۔ شکیل اس نئے نام کا بھی عادی ہوتا جا رہا تھا۔ آواز سن کر وہ چونکا اور پلٹ کر دیکھا۔ ایک خوبصورت لڑکی لپکتی ہوئی اس کی طرف آ رہی ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو جمیل؟ سارا نے قریب آتے ہوئے کہا۔ کیا لاہور جا رہے ہو؟ شکیل مینیجر کی زبانی سارا کا تذکرہ ہی نہیں سن چکا تھا، بلکہ اس کے پاس وہ خط بھی تھا جو سارا نے بھیجا تھا۔ ان تمام باتوں کے پس منظر میں اگر پنڈی ریلوے اسٹیشن پر کوئی لڑکی اسے جمیل کے نام سے آواز دے تو قیاساً اتنا تو سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ سارا ہو سکتی ہے۔ خاتون، میرا نام جمیل نہیں ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ مینیجر صاحب نے سچی لکھا تھا، سارا بولی۔ اچھا خیر، مجھے تو پہچانتے ہو نا؟ آپ غالباً سارا ہیں۔ تمہیں واقعی کچھ ہو گیا ہے، سارا مسکرائی۔ میں سارا ہی ہوں، لیکن یہ آپ کیا ہوتا ہے؟ جی، میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ اب یہ آپ کرو گے تو مجھے بھی آپ جناب سے بات کرنا پڑے گی، سارا نے کہا۔ تو فرمائیے، آپ یہاں اسٹیشن پر کیا کر رہے ہیں؟ معلوم نہیں، شکیل نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں یہاں ارادتاً نہیں آیا، یہ تو ابھی آپ کے پکارنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں ریلوے اسٹیشن کے باہر کھڑا ہوں۔ تو آپ نہیں جانتے کہ آپ جمیل ہیں، اور آپ کو نہیں معلوم کہ اسٹیشن کیوں آئے ہیں؟ جی ہاں۔ اچھا، یہاں تک آ گئے ہیں تو اب جائیں گے کہاں؟ میں یہ بھی نہیں جانتا۔ شکیل کی آنکھوں میں کچھ دیر پہلے دیکھا ہوا منظر گھوم گیا۔ میں شاید اپنے آپ کو گم کر بیٹھا ہوں۔ تو ایسی صورت میں سارا بہت سنجیدہ تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے بے حد ذہنی اذیت سے گزر رہی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو گم کر بیٹھا ہو۔ اسے چاہیے کہ اپنے کسی بہی خواہ پر اعتماد کرے اور خود کو اس کے حوالے کر دے۔ چنانچہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ کہاں؟ جہاں بھی میں لے چلوں۔ اپنے بہی خواہوں پر سے میرا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ میں بہی خواہ سے کچھ زیادہ ہوں، لیکن یہاں اسٹیشن پر یہ ناپ تول شروع نہ کر دیجیے گا کہ کتنے ہی زیادہ ہوں۔ ابھی تو آپ چپ چاپ میرے ساتھ چلیں۔ آپ ایک بڑے جذباتی اور جسمانی خطرے سے گزرے ہیں۔ آپ کو آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ ہر چند سارا کا اشارہ لطیف چودھری کے قتل اور پھر بعد میں خواب آور دوا کھا لینے سے تھا، جس کے بارے میں مینیجر نے اسے سب کچھ لکھ دیا تھا۔ لیکن شکیل کے لیے یہ کسی اور ہی طرح کے حالات تھے جو اس کے حالات پر منطبق ہوتے تھے۔ اس نے سوچا کہ بیوی اور دوست کی بے وفائی کے بعد جب کہ اس کا دل دنیا ہی سے کھٹا ہو گیا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اسے شکیل کے نام سے پکارا جائے یا جمیل کے۔ اور یہ تو بہرحال سچ تھا کہ اسے اس وقت ذہنی سکون کی شدید ضرورت تھی۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، شکیل نے ایک گہری سانس لی۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ چلیے، آپ مجھے کہاں لے جانا چاہتی ہیں؟ اور یوں شکیل لاہور آ گیا، جہاں ایک عالیشان بنگلہ، ایک محبت کرنے والی بے حد حسین لڑکی اور اس زندگی سے کہیں زیادہ پرآسائش شب و روز اس کے منتظر تھے جن سے وہ اب تک گزرتا رہا تھا۔ سارا اس کی ہر ضرورت کا اس لگن اور اس ذمہ داری کے ساتھ خیال رکھتی تھی کہ اس کے تمام کام جیسے کسی خودکار طریقے پر زبان سے کچھ کہے بغیر ہی پورے ہو جاتے تھے۔ اور یہ وہ انوکھا تجربہ تھا جو زرینہ کے ساتھ ازدواجی زندگی کے کئی سال گزارنے کے باوجود اسے ایک دن بھی نہیں ہوا تھا۔ آخر شکیل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب سارے ہی لوگ اسے جمیل سمجھنے پر مصر ہیں اور خود تقدیر نے بھی اسے شکیل کی حیثیت سے مار کر جمیل کی حیثیت میں مرنے سے بچا لیا ہے، تو پھر وہ مستقل طور پر اس صورتحال سے سمجھوتا کیوں نہ کر لے۔ ایک ہفتے کے دوران سارا نے اپنے نزدیک جمیل کی یادداشت اجاگر کرنے کے لیے اس کی زندگی کے اتنے بے شمار حالات دہرائے تھے کہ شکیل کبھی کبھی خود کو جمیل محسوس کرنے لگتا تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد شکیل نے اپنی پیش رو کی حیثیت سے روزمرہ کے معمولات میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ
وہ تمام معمولات اپنا لیے جو اسے سارا کی زبانی وقتاً فوقتاً معلوم ہوتے رہے تھے۔ پھر اس نے بینک کو درخواست دی کہ حالیہ بیماری کے بعد جس میں وہ مرتے مرتے بچا ہے وہ اپنے سیدھے ہاتھ میں ہلکا سا رشا محسوس کرتا ہے، اس بنا پر اس کے لیے اپنے سابقہ دستخط کرنا ممکن نہیں رہا ہے، چنانچہ اسے اپنے دستخط تبدیل کرنے کی اجازت دی جائے۔ آئندہ وہ دستخطوں کے بجائے مہر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بینک کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شکیل کو یہ اجازت مل گئی۔ سارا نے اسے نرگس کے بارے میں بتایا تھا، مگر ظاہر تھا کہ دوسرا نام اختیار کر لینے سے آدمی کا مزاج، اس کی سوچ، اس کی پسند و ناپسند تو نہیں بدل جاتی۔ شکیل کو مزاجی طور پر نرگس یا اس قبیل کی عورتیں ناپسند تھیں۔ سارا نے بتایا تو اس نے بس سن لیا، خود نرگس سے ملنے اس کے گھر نہیں جا رہا تھا تو اسے گھر بلانے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی، اور نرگس خود آئی تو اس سے ٹھیک سے بات نہیں کی۔ یہ طرز عمل سارا کے لیے تو بڑا اطمینان بخش تھا، لیکن ظاہر تھا کہ نرگس کو جو جمیل کی نیاز مندیوں کی عادی رہی تھی بالکل پسند نہیں آیا، بلکہ ناگوار گزرا۔ ابھی 1 ماہ پورا نہیں ہوا تھا کہ شکیل نے اخبار میں جائیداد برائے فروخت کے عنوان کے تحت عوامی اشتہارات میں زرینہ کی جانب سے اپنے مکان کی فروخت کا اشتہار دیکھا تو تھوڑا میک اپ کیا اور دھوپ کا چشمہ لگا کر وہ راولپنڈی پہنچ گیا۔ ماجد مکان پر ملا اور اس طرح ملا جیسے وہی سب کچھ ہے۔ زرینہ بھی موجود تھی، مگر بات زیادہ تر ماجد ہی کر رہا تھا۔ ان دونوں نے شکیل کو نہیں پہچانا۔ مکان کا مالک کون ہے؟ شکیل نے پوچھا۔ یہ مسز زرینہ شکیل، ماجد نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ تو پھر انہیں بات کرنے دیں، آپ خاموش رہیں۔ میں ان کا مختار کل ہوں، مگر میں کسی درمیانی واسطے سے بات نہیں کرتا۔ آپ کی مرضی۔ بہت بہتر۔ شکیل چلنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب تک کیا قیمت لگ چکی ہے؟ 3,50,000، ماجد نے بتایا۔ میں 7 لاکھ دوں گا، مگر اپنی شرائط پر۔ شکیل دروازے کی طرف چل دیا۔ 7 لاکھ؟ ماجد کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ جلدی سے اس نے پکارا، سنیے، ہمیں منظور ہے، آپ زرینہ صاحبہ سے ہی بات کریں، کہیں تو میں اٹھ کر چلا جاؤں؟ اس کی ضرورت نہیں۔ شکیل دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اور میری کوئی خاص شرائط بھی نہیں۔ آپ مکان کی خرید اور ٹرانسفر کے کاغذات مکمل کرائیں، قیمت میں چیک میں نہیں کیش میں دوں گا، اور صرف زرینہ صاحبہ کے ہاتھ میں دوں گا، پھر انہیں اختیار ہوگا کہ وہ جس کو چاہیں دیں۔ قیمت کے ساتھ ہی ایک مشورہ زرینہ صاحبہ کے لیے، بالکل مفت، کہ وہ لگام اپنے ہاتھ میں رکھیں تو بہتر ہے۔ سودا مکمل ہو گیا، قیمت ادا کر دی گئی، لیکن شکیل نے اپنے طرز عمل سے زرینہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ماجد نے اس سے رقم لینا چاہی تو زرینہ نے انکار کر دیا کہ کاروبار یہ جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے مشورے سے ہوگا، رقم اس کے پاس رہے گی اور ماجد کو حسب ضرورت ملتی رہے گی۔ یہ صورتحال ماجد کی توقعات کے خلاف تھی۔ وہ تو پھول کا رس چوس کر اڑ جانے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ شکیل کے گھر سے نکل کر زرینہ ماجد کے 2 کمروں والے چھوٹے سے مکان میں آ گئی تھی۔ دن اور رات کا ساتھ تھا اور ہر وقت کا جھگڑا۔ ماجد جتنا اصرار کر رہا تھا، زرینہ اتنی ہی مشکوک ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات دونوں میں زبردست جھگڑا ہوا۔ غنیمت یہ تھا کہ رسوائی کے خوف سے دونوں چیخ کر بولنے سے بچ رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ بھی بند کر لیا گیا تھا۔ جھگڑا بڑھتا گیا، یہاں تک کہ غصے اور بدگمانی کی سطح اتنی بلند ہو گئی کہ زرینہ نے کہہ دیا کہ وہ صبح ہوتے ہی مکان خالی کر دے گی۔ وہ دونوں الگ الگ کھانا زہر مار کر کے سو گئے، لیکن ماجد کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ ایک کثیر رقم کو اپنے ہاتھوں سے نکلتے دیکھ رہا تھا۔ آخر رات کے 1 بجے وہ اٹھا، ایک ہاتھ سے سوئی ہوئی زرینہ کے منہ پہ تکیہ رکھ کر دباتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے چاقو اس کے سینے میں اتار دیا۔ صبح ہونے سے پہلے کمرے کا فرش کھود کر وہ زرینہ کی لاش سے چھٹکارا حاصل کر چکا تھا۔ شکیل جیسے اس واردات کا منتظر رہا ہو۔ دوسری صبح وہ ماجد کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ ماجد اسے دیکھ کر نہ صرف انتہائی حیران بلکہ قدرے خوفزدہ بھی ہوا۔
پھر بھی اس نے ایک جبریہ مسکراہٹ سے شکیل کو گھر میں آنے کی دعوت دی۔ شکیل نے بتایا کہ زرینہ صاحبہ نے اسے فون کیا تھا، وہ مکان کی رقم سے کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہیں۔ اور کیا جمیل صاحب؟ ظاہر ہے کہ شکیل اب صرف جمیل ہی تھا۔ کوئی ایسا کاروباری مشورہ دے سکتے ہیں جس کے ذریعے کم مدت میں زیادہ نفع کمایا جا سکتا ہو۔ وہ کسی کام سے پنڈی آیا تو سوچا کہ زرینہ صاحبہ سے بھی ملاقات کر لے۔ ماجد نے شکیل کو بتایا کہ زرینہ اپنے والدین سے ملنے گئی ہے۔ اس نے سچ ہی کہا تھا، زرینہ کے والدین مرحوم ہو چکے تھے اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے سارے اختیارات اسے دے گئی ہے۔ شکیل نے کوئی شبہ ظاہر کیے بغیر یہ بیان قبول کر لیا اور ماجد کو مشورہ دیا کہ وہ حشیش کے کاروبار میں سرمایہ لگائے۔ اس میں آدمی اگر لکھ پتی ہے تو راتوں رات کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ شکیل نے مزید کہا کہ ماجد اس مشورے پر غور کرے، اسے اسٹاک مارکیٹ سے پوشیدہ ٹپس ملتی رہتی ہیں، اگر ماجد چاہے تو یہ ٹپس اسے بھی دی جا سکتی ہیں، بس اس نمبر پر اسے فون کر دے۔ نرگس کوئی باصلاحیت اداکارہ نہیں تھی، لطیف چودھری نے صرف اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اسے فلم اسکرین پر متعارف کرایا تھا۔ وہ اس کی 2 فلمیں بنا بھی چکا تھا جن میں حسب توقع نرگس اپنی اداکاری سے کسی کو متاثر نہیں کر سکی۔ پبلک نے صرف اس کے کشش انگیز حسن کے باعث اسے گوارا کر لیا۔ چنانچہ نرگس لطیف چودھری کی تیسری فلم میں کام کرتے ہوئے وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ اگر اسے اپنا مستقبل محفوظ کرنا ہے تو ابھی، جبکہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، کسی کو پھانس لے، ورنہ اسکرین سے غائب ہونے کے بعد کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ جمیل ایک وجیح، پڑھا لکھا نوجوان تھا اور اسے اپنے والد سے ملنے والی جائیداد بھی لاکھوں کروڑوں کی تھی۔ نرگس نے اس پر جال پھینکا اور وہ پھنس بھی گیا۔ گزشتہ 6-7 مہینوں میں جو روابط رہے تھے، ان کی بنیاد پر نرگس کو یقین تھا کہ جمیل تیسری فلم مکمل ہونے سے پہلے اس سے شادی کر لے گا، اور اگر واقعی جمیل موجود ہوتا تو یہ شادی ضرور ہو جاتی۔ مشکل یہی تھی کہ اب جمیل نہیں تھا، مگر نرگس یہ بات کہاں جانتی تھی؟ وہ تو یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی منزل اور اس کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جمیل خود اس سے ملنے نہیں آتا، اسے جمیل کے گھر جانا پڑتا ہے، اور اس کے باوجود وہ اس سے بڑے رسمی انداز میں ملتا تھا۔ جب سے وہ مری سے واپس آیا تھا، ایک مرتبہ بھی اس کے ساتھ کہیں باہر نہیں گیا تھا۔ اس صورتحال سے گھبرا کر وہ ایک دن فیصلہ کن گفتگو کرنے کے ارادے سے اس کے گھر گئی۔ آخر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ اس نے جاتے ہی کہا۔ میرا ارادہ؟ کس سلسلے میں؟ شکیل نے چونک کر پوچھا۔ ہماری شادی کے سلسلے میں؟ میں سمجھتی ہوں کہ اب اس کا اعلان ہو جانا چاہیے، مگر فی الحال میرا ارادہ تو شادی کرنے کا نہیں ہے۔ پھر کب کرو گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، مگر تمہیں میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بے شک کل کرنا چاہو تو کل کر لو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ نرگس نے آنکھیں پھاڑی۔ تمہارے بغیر میری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ ہم نے آپس میں شادی کرنے کے عہد و پیمان کیے ہیں۔ مجھے تو کوئی ایسا عہد و پیمان یاد نہیں آتا۔ مجھے اسی بات کا خطرہ تھا، نرگس غصے سے بولی۔ جب سے تم آئے ہو میں تمہارا بدلا ہوا رویہ دیکھ رہی ہوں، مگر میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور تمہاری خاطر میں دوسرے کئی اچھے پرپوزل مسترد کر چکی ہوں، اب تم پیچھے قدم نہیں ہٹا سکتے۔ نرگس صاحبہ، آپ شدید غلط فہمی میں مبتلا ہیں، شکیل نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے آپ سے ہرگز شادی کا وعدہ نہیں کیا تھا، اور اگر کیا تھا تو میں وہ جمیل نہیں ہوں۔ وہ تو مری کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں کب کا انتقال کر گیا۔ میں ایک سنجیدہ پڑھا لکھا آدمی ہوں، اور کوئی فہمیدہ انسان شادی کے لیے کسی شو پیس کو پسند نہیں کر سکتا۔ آپ کسی اپنے ہی جیسے ساتھی کو تلاش کریں، بہت مل جائیں گے۔ یہ تمہارا آخری جواب ہے؟ نرگس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ پہلا بھی یہی تھا اور آخری بھی یہی ہے مس نرگس۔ بہت خوب، نواب زادہ جمیل احمد خان، میری بات کان کھول کر سن لو۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تم سے اس کا انتقام لوں گی۔
میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو ہر ظلم چپ چاپ برداشت کر لیتی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ جمیل مری کے اسپتال میں مر گیا۔ نہیں، وہ ابھی نہیں مرا، کیونکہ اس کی موت میرے ہاتھ سے لکھی ہے۔ گڈ بائے۔ وہ پیر پٹکتی پھن پھناتی ہوئی، ٹن ٹناتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ سارا شاید یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس کے جانے پر وہ کمرے میں آئی۔ آپ اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا۔ پہلے تو بہت پسند کرتے تھے۔ معلوم نہیں، کبھی کبھی آدمی خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتا۔ بہرحال اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنے والد کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ سارا نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اگر میں نے کوئی الجھی ہوئی بات کہتی ہے تو سرے دست اسے یوں ہی رہنے دو۔ ممکن ہے کہ کچھ دن بعد سمجھ میں آ جائے اور بات وہی ذہن میں ٹھہرتی ہے جو اپنے آپ سمجھی جائے۔ ماجد نے فون کیا۔ شکیل نے جواب دیا اور نتیجے میں ماجد کو 2 لاکھ کا فائدہ ہو گیا۔ ایسا 2-3 مرتبہ ہوا۔ ماجد بہت خوش تھا۔ اس نے خود لاہور جا کر شکیل کا شکریہ ادا کیا، حالانکہ وہ کہتا بھی رہا کہ اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، سب تقدیر کا کمال ہے۔ وہ مہربان تھی تو فائدہ ہو گیا، کبھی روٹھ گئی تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اب تم خود اپنے آپ پر بھروسہ کرو اور خود اسٹاک مارکیٹ کا رجحان دیکھ کر قدم اٹھاؤ۔ لیکن ماجد شاید شکیل کا معتقد ہو گیا تھا کہ اسی سے پوچھنے پر مصر رہا۔ شکیل کو خبر ملی کہ کوئی کمپنی دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ ماجد نے اسے فون کیا۔ شکیل نے کہا کہ جو کچھ بھی پاس ہو سب دے کر فلاں کمپنی کے حصص خرید لو۔ ماجد نے خرید لیے۔ 3 دن بعد ہی کمپنی کے دیوالیہ ہونے کی خبر تش تش بام ہو گئی۔ حصص کی قیمت ایک دم گر گئی۔ کوئی انہیں خریدنے پر تیار نہیں تھا۔ ماجد نے 20 لاکھ کے شیئرز خرید لیے تھے، وہ سب رتیق کاغذ کے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ تباہ ہو گیا۔ حواس باختہ شکیل کے بنگلے پر پہنچا۔ تم نے مجھے برباد کر دیا، اس نے غصے سے کہا۔ آخر کس بات کا انتقام لیا ہے مجھ سے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے۔ نہیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم جانتے تھے کہ اس کمپنی کو کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، وہ دیوالیہ ہو چکی ہے، مگر تم نے دانستہ مجھے اس کے شیئرز خریدنے کا مشورہ دیا۔ آخر کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ سننا ہی چاہتے ہو تو سنو کہ تم نے مجھے دوست بن کر دغا دی تھی، میرے ہاتھوں سے دودھ پی کر مجھے ہی کو ڈسا تھا۔ میں جمیل نہیں، شکیل ہوں، وہ شخص جس نے تم پر اعتبار کیا، تمہاری ہر ضرورت پر تمہارے کام آیا، مگر تم نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ میری بیوی کو گمراہ کیا، میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، میرا گھر برباد کر دیا۔ پھر تم زرینہ سے بھی مخلص نہیں تھے، وہ بھی محض تمہاری اعلی کار تھی۔ جب تم نے دیکھا کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں کھیلنے اور 7 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو تم نے اسے قتل کر کے اس کی لاش اپنے گھر میں دفن کر دی۔ بولو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تم سچ مچ شکیل ہو؟ ماجد کی آنکھیں حیرت اور خوف سے جیسے ابلی پڑ رہی تھیں۔ تو پھر کار میں کس کی لاش تھی؟ وہ ایک چور تھا جو میری شخصیت چرا کر بھاگا تھا۔ خدائی گرفت نے اسے دم بھر کی مہلت بھی نہیں دی، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اور اب تمہیں اپنی بدعمالی کا جواب دینا ہے۔ تم زرینہ کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ ایک بار تمہاری فطرت سمجھ لینے کے بعد میں جانتا تھا کہ تمہارا اگلا قدم کیا ہوگا۔ میں نے اسی لیے کیش صرف زرینہ کو دیا، اس کے ذہن میں تمہاری جانب سے شبہ پیدا کر دیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس صورت میں تم سے کیا متوقع ہے۔ میں شب و روز تمہاری نگرانی کر رہا تھا۔ اس رات تم نے جو کچھ کیا اس کا ٹیپ میرے پاس موجود ہے۔ ماجد دیر تک خاموش رہا۔ اس کا غصہ بے چارگی اور بے بسی میں بدل گیا تھا۔ بے شک میں تمہارا گناہ گار ہوں، آخر وہ بولا، اور اس سے بھی زیادہ کڑی سزا کا مستحق ہوں، جو چاہو سزا دو۔ جہاں تک اس موجودہ نقصان کا تعلق ہے تو ہر چند تم اسے اپنا سمجھ رہے ہو، مگر وہ حقیقت میں تمہارا نہیں، میرا نقصان ہے۔ شکیل نے جواب دیا۔ مکان میرا تھا، 7 لاکھ بھی میں نے ہی دیے تھے، اور یہ سبق دینے کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ تم بھی پانے کے بعد کھونے کی اذیت سے واقف ہو سکو۔
اور اگر زرینہ کے قتل کی سزا جیل کی کوٹری میں کاٹنا پڑے تو یہ احساس تمہیں کچوکے لگاتا رہے کہ جیل کے اندر ہی نہیں باہر بھی تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ جہاں تک میرا اور تمہارا تعلق ہے تو میں اپنا معاملہ خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ اب بارگاہ الہی سے تمہیں جو بھی سزا ملے، البتہ زرینہ کے قتل کے لیے تمہیں قانون کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ میں پولیس کو فون کرنے جا رہا ہوں۔ شکیل کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ کمرہ جس میں یہ باتیں ہو رہی تھیں جمیل کا اسٹڈی روم تھا، جو مکان کی تیسری منزل پر واقع تھا۔ شکیل عموماً اسی کمرے میں رہتا تھا۔ ماجد سے سابقہ ملاقات بھی اسی کمرے میں ہوئی تھی، اس لیے اپنے نقصان سے غصے میں بھرا ہوا ماجد شکیل کو پوچھتا ہوا اسی کمرے میں آ گیا تھا۔ شکیل فون کرنے باہر نکلا تو ماجد کمرے کی بالکونی پر آ کھڑا ہوا۔ وہ گہری افسردگی اور احساس جرم کی کیفیت میں نہ جانے کیا کیا کچھ سوچتے ہوئے گرد و پیش سے بے خبر بالکونی کی جنگلے پر جھکا ہوا خالی نظروں سے نیچے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دفتر نرگس کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کس ارادے سے آئی تھی اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن جب اس نے ماجد کو کمرے کی جانب سے پشت کیے بالکونی پر جھکا دیکھا تو یہی سمجھی کہ وہ جمیل ہے۔ بجلی کی طرح ایک خیال اس کے ذہن میں کوند گیا۔ جمیل نے اس کے حسن کی توہین کی تھی، اسے ٹھکرا دیا تھا۔ پہلے وہ اسے سارا سے چھین کر بہت خوش ہوا کرتی تھی، اب بھی وہ اسے سارا کے لیے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ جمیل اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو پھر کسی سے بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ اس کا بہترین موقع تھا۔ ہاتھ کے ذرا سے اشارے سے وہ اپنا انتقام لے سکتی ہے۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھی اور اس سے پہلے کہ ماجد اپنے انجام سے واقف ہو سکے اسے پوری قوت سے دھکا دے دیا۔ ماجد کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ فضا میں کلا بازیاں کھاتے ہوئے 3 منزل نیچے پختہ سڑک سے ٹکرایا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ معلوم نہیں یہ عورت کے انتقام کا کوئی پہلو تھا یا قدرت کے انصاف کا کوئی کرشمہ۔ ادھر شکیل فون کر کے واپس آیا اور اس پر نرگس کی نگاہ پڑی تو خوف و دہشت سے اس کی آنکھیں آخری گوشوں تک پھیل گئیں۔ اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی۔ پولیس جو ماجد کو گرفتار کرنے آئی تھی اس کی لاش اور نرگس کو حراست میں لے کر واپس چلی گئی۔ شکیل اور سارا نے اپنے بیانات زبانی طور پر دے دیے۔ تحریری طور پر دینے کے لیے انہیں پولیس اسٹیشن آنے کی تاکید کی گئی۔ اس حادثے نے ماحول کو بڑا بوجھل اور افسردہ کر دیا تھا۔ پولیس کے جانے کے بعد شکیل اور سارا کمرے میں واپس آئے تو دونوں کے دل بوجھل تھے۔ میرا خیال ہے کہ جب انصاف ہو ہی رہا ہے تو میں اپنا مقدمہ بھی پیش کر دوں، جو کچھ ہونا ہے آج ہی ہو جائے، شکیل نے کہا۔ آپ کو اپنا مقدمہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ اس کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اگر ہوا ہے تو غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتی کہ میں حقیقت میں کون ہوں۔ آپ حقیقت میں کون ہیں مجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ آپ اب جو کچھ ہیں میرے لیے وہی کافی ہے، لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے اتنا کچھ ہوتا رہے گا اور پھر بھی میں جان نہ سکوں گی؟ سارا نے نرمی سے جواب دیا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس دنیا میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو فیصلے خود نہیں کر سکتا وہ قدرت کے ہاتھوں انجام پا جاتے ہیں۔ اب بھی مشیت الہی نے جسے جس مقام کے لیے مناسب سمجھا وہاں پہنچا دیا۔ اب وہی حقیقت ہے، وہی سچ ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور ہم سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم گزرنے والے کل کا باب بند کر کے آنے والے کل کا استقبال کریں۔ یہاں بڑی گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ شکیل نے گہری سانس لی۔ کیا خیال ہے کہیں باہر گھومنے نہ چلیں؟ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، سارا نے جواب دیا۔ آئیے چلیں۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کمرے کی بوجھل فضاؤں سے باہر نکل گئے۔